आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत बिहार की हमजहत तरक्की के तईं पाबंद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में माहौलियात से मुताल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने गलत या गुमराह कुन खबरों पर फौरी कार्रवाई के लिए सभी महकमों को रहनुमा खतूत जारी किए हैं। भारत ने जलजले से मुताल्लिक म्यांमां के लिए 15 टन राहत सामान रवाना किया है। उर्दून में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में मनीषा भानवाला ने भारत का पहला सोने का तमगा हासिल किया है। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काबीना के उन फैसलों की तारीफ की है जिनमें उसने बिहार में कोसी मेची रियासत भर के राब्ता प्रोजेक्ट को शामिल करने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तेजी से सिंचाई करने के फायदों के प्रोग्राम और एक 4 लेन वाले पटना सासाराम राहदारी प्रोजेक्ट के तहत दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत बिहार की हमजहत तरक्की का अज़्म किए हुए है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ एक बड़े रकबे में सिंचाई के लिए पानी फराहम किया जाएगा बल्कि इससे किसान भाइयों और बहनों की आमदनी में भी इजाफा होगा। कल नई दिल्ली में नवानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ के मौसम के दौरान 2,10,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में इजाफी सालाना सिंचाई की सहूलत फराहम होगी। जनाब वैष्णव ने यह भी बताया कि हुकूमत ने 4 लेन वाले ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड पटना आरा सासाराम राहदारी की तामीर को मंजूरी दे दी है, जिसकी लंबाई 120.10 किलोमीटर है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा और 48 लाख दिन का रोजगार फराहम होगा। ये वन ऑफ दोज रेयर प्रोजेक्ट्स जो बहुत सारे हाईवेज और बहुत सारे हाईवे सिस्टम्स को जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट है पटना से आरा होते हुए सासाराम को जोड़ने वाला। 5 नेशनल हाईवेज और 4 स्टेट हाईवेज को ये जोड़ता है। दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंजेशन और जो बिहार के कंप्लीट इस एरिया में मूवमेंट पटना से लेके सासाराम तक लोगों का बहुत इसमें बेनिफिट रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में वो सुबह तकरीबन 9 बजे नागपुर जाएंगे और स्मृति मंदिर में दर्शन और उसके बाद दीक्षा भूमि का भी दौरा करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे और एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। जनाब मोदी शहर के सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड में UAVs के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन टेस्टिंग रेंज का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर आजम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जाएंगे और 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कसीर जहती प्रोजेक्टों को वक्फ करेंगे। जनाब मोदी का एक अवामी जलसे से खिताब भी करने का प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में माहौलियात 2025 पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। इस 2 रोजा प्रोग्राम में माहौलियात से मुताल्लिक अहम मामलात और काबिल अमल हल तैयार करने पर तबादले ख्याल के लिए माहौलियात से मुताल्लिक माहिरीन, पॉलिसी साज और कारकुन जमा होंगे। ये कॉन्फ्रेंस कौमी ग्रीन ट्राइब्यूनल के जरिए मुनक़द की जा रही है। इस मीटिंग में 4 तकनीकी इजलास होंगे जिसमें आबो हवा की तब्दीली, आलूदगी पर काबू पाने, हयातियाती तनव्वुर बरकरार रखने और पायदार तरक्की समेत माहौलियात को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत होगी। इन इजलास का मकसद भारत और पूरी दुनिया में माहौलियाती पायदारी को फरोग देने के लिए तमाम सेक्टरों में बामाना बातचीत और ताउन को परवान चढ़ाना है। महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी करारदाद के जरिए अपने सभी महकमों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासती सरकार के बारे में गैर हकीकी या गुमराह कुन खबरों पर फौरी कार्रवाई के लिए कहा गया है। ये कदम सरकारी करारदाद जारी किए जाने के 2 हफ्ते बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि सरकार से मुताल्लिक खबरों पर, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो या डिजिटल हो, करीबी नजर रखने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से एक मीडिया मॉनिटरिंग मरकज कायम किया जाए। ये मरकज खबरों का तज्जिया करेगा और रियासती सरकार से मुताल्लिक मनफी नौइयत की या गुमराह कुन खबरें फैलाने के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
اطلاع اور تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل برجیش سنگھ نے اس سلسلے میں کہا کہ یہ سرکولر جاری کرنے کا حکومت کا مقصد حکمرانی سے متعلق اہم خبروں کو اپنے علم میں لا کر اپنے کام کاج کی استعداد میں اضافہ کرنا اور شہریوں کو بہتر خدمات فراہم کرنا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدر نشینی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نے فائر سروسز کی توسیع اور اسے جدید بنانے کی اسکیم کے تحت 5 ریاستوں کے لیے 1604 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ یہ ریاستیں ہیں بہار، گجرات، جھارکھنڈ، مہاراشٹر اور کیرالہ۔ کمیٹی نے اکتوبر 2023 کے دوران سکم ریاست میں تباہ کن گلیشیل لیک آؤٹ بس فلڈ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر بازآباد کاری اور تعمیر نو کے لیے 555 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دی ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاست کے ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ کے تحت 28 ریاستوں کو 19,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کی ہے، جبکہ موجودہ مالی سال کے دوران اسٹیٹ ڈیزاسٹر میٹیگیشن فنڈ کے تحت 16 ریاستوں کو 3,229 کروڑ روپے کی رقم جاری کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سینئر رہنما امت شاہ آج بہار کا دورہ کریں گے۔ ریاست کے اپنے 2 روزہ دورے میں جناب شاہ گوپال گنج میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے اور پٹنہ میں ریاستی سطح کے کوآپریٹو کنکلیو میں ایک عوامی میٹنگ سمیت کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ پٹنہ پہنچنے کے بعد جناب شاہ آج شام پارٹی لیڈروں کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے۔ جناب شاہ بی جے پی کی ریاستی کور کمیٹی کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کریں گے۔ کل جناب شاہ پٹنہ میں ریاستی سطح کے کوآپریٹو کنکلیو کا بھی افتتاح کریں گے۔ جناب شاہ 800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے متعدد ترقیاتی پروگراموں اور پروجیکٹوں کو وقف کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ تلنگانہ سرکار کل تیلگو نئے سال کے پہلے دن اگاڑی کے موقع پر راشن کارڈ کے حامل لوگوں کو مفت چاول تقسیم کرنا شروع کرے گی۔ وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی حضور نگر میں کل ایک عوامی جلسے کے دوران اس اسکیم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ نامنگانوں سے بات کرتے ہوئے ریاست کے تقسیم عامہ کے وزیر این اتم کمار ریڈی نے دعویٰ کیا کہ یہ اسکیم ملک میں اپنے انداز کی سب سے بڑی اسکیم ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ ہر ایک اہل شخص کو 1 اپریل سے تقسیم عامہ کے نظام کے تحت ہر مہینے 6 کلو گرام چاول فراہم کیے جائیں گے۔ اس اسکیم سے ریاست کے تقریباً 3 کروڑ 10 لاکھ عوام کو فائدہ پہنچے گا، جو ریاست کی تقریباً 85% آبادی ہے۔ مدھیہ پردیش میں حکومت کم سے کم امدادی قیمت MSP پر گیہوں کی خریداری کر رہی ہے اور کسان بھی اپنی زرعی پیداوار کو جوش و خروش کے ساتھ فروخت کر رہے ہیں۔ اس سال اب تک 13,98,000 کسانوں کا MSP پر گیہوں کی فروخت کے لیے رجسٹریشن کیا جا چکا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 31 مارچ ہے۔ ایک رپورٹ۔ مدھیہ پردیش میں کم سے کم امدادی قیمت پر تقریباً 75,000 کسانوں سے 5,80,000 میٹرک ٹن سے زیادہ گیہوں کی خریداری کی جا چکی ہے۔ خریدے گئے گیہوں کے لیے کسانوں کو اس کی ادائیگی کیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں کسانوں کو اب تک 757 کروڑ روپے سے زیادہ کی ادائیگی کی جا چکی ہے۔ مدھیہ پردیش میں گیہوں کی کم سے کم امدادی قیمت 2,425 روپے فی کوئنٹل ہے۔ ریاستی حکومت فی کوئنٹل پر 175 روپے کا بونس دے رہی ہے۔ اس طرح 2,600 روپے فی کوئنٹل کی قیمت پر گیہوں کی خریداری کی جا رہی ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے کل میانمار میں زلزلہ آنے کے بعد وہاں تقریباً 15 ٹن راحت کا سامان بھیجا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ سامان بھارتی فضائیہ کے طیارے C-130J کے ذریعے ہنڈن فضائیہ اسٹیشن سے روانہ کیا گیا۔ اس راحت سامان میں خیمے، سلیپنگ بیگز، کمبل، تیار کھانا اور جنریٹر سیٹس جیسا لازمی سامان شامل ہے۔ اس کے علاوہ پیراسیٹامول، اینٹی بایوٹکس، سرنجز، دستانے اور بینڈیج جیسی اہم طبی چیزیں بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میانمار اور تھائی لینڈ میں اس زلزلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے دونوں ملکوں کے شہریوں کی حفاظت اور خوشحالی کی دعا کی ہے۔ میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے اس حادثے کے بارے میں خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ میانمار میں حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں کتنی مدد اور راحت سامان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کبھی اس طرح کی قدرتی آفات رونما ہوتی ہیں تو بھارت پڑوسی ملکوں میں راحت کارروائی کرنے والا پہلا ملک ہوتا ہے۔ میانمار اور اس کے پڑوسی ملک تھائی لینڈ میں کل ایک طاقتور زلزلہ آیا تھا جس میں عمارتیں، پل اور بودھ عبادت گاہیں تباہ ہو گئی تھیں۔ میانمار میں کم سے کم 140 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہاں ایک زیر تعمیر اونچی عمارت منہدم ہو گئی. خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی مفادات کو ایک دوسرے کے مطابق بنانے کے طریقہ کار کو مستحکم کرنے پر زور دیا ہے. امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لینڈو کے مبارکباد دیتے ہوئے جناب مصری نے بھارت امریکہ جامع عالمی اہم شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کیا. دونوں حکام نے بڑھتے ہوئے دوطرفہ تجارتی، دفاعی اور ٹیکنالوجی کے اشتراک پر بھی بات چیت کی اور نقل و حمل نیز ایک دوسرے کے ملکوں میں آنے جانے سے متعلق معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا. طرفین نے مشترکہ مفادات کے معاملے پر جاری مذاکرات کو برقرار رکھنے سے اتفاق کیا. ٹیک ارب پتی ایلون مسک نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس کو مصنوعی ذہانت کی اپنی کمپنی ایکس اے آئی کو 33 ارب امریکی ڈالر کے معاہدے کے تحت کل رات فروخت کر دیا. مسک نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ اقدام ایکس اے آئی کی جدید اے آئی صلاحیت اور مہارت کو ایکس کی وسیع رسائی کے ساتھ جوڑ کر بے پناہ امکانات فراہم کرے گا. بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، گوا اور مہاراشٹر میں آج دور دراز کے مقامات پر گرج چمک، بجلی اور تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں کہیں ہلکی اور اوسط بارش کی پیشگوئی کی ہے. اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق آج شمال مغربی بھارت کے دور دراز کے مقامات پر شدید ہوائیں چلنے اور ساتھ ہی راجستھان میں دھول بھری آندھی چلنے کا امکان ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے IMD کی سینئر سائنسداں ڈاکٹر سوما سین رائے نے بتایا کہ اگلے روز کے دوران پورے شمالی بھارت میں شدید ہوائیں چلیں گی. پورا نارتھ انڈیا میں یعنی کہ آپ کا جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش تک اسٹرانگ ونڈز 20 سے 30 کلومیٹر پرتی گھنٹہ چل رہی ہے اور راجستھان میں خاص کر ڈسٹ ریزنگ ونڈز چل رہا ہے جس سے ویزیبلٹی. آکاشوانی کا YouTube چینل آرادھنا سے نوراتری کے مبارک موقع پر خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں گے. یہ چینل کل سے 6 اپریل تک اپنے سامعین کے لیے روحانیت سے سرشار پروگرام نشر کرے گا. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ چینل بہت سے خصوصی بھکتی پروگرام نشر کرے گا. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. نوراتری کی تقریبات میں انوپ جلوٹا، نریندر چنچل، ہری اوم شرن اور انورادھا پوڈوال جیسے مشہور گلوکاروں کے گائے ہوئے بھجن پیش کیے جائیں گے. یہ بھجن شام 6 بجے سے شام 7 بجے تک روزانہ نشر کیے جائیں گے. پرسار بھارتی کے CEO گورو دویدی نے چینل کے بارے میں کہا کہ اس پر خاص طور پر تیار کی گئی ایک سیریز نشر کی جائے گی جس میں نوراتری کے ہر دن کی اہمیت کا ذکر کیا جائے گا. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان. اردن کی راجدھانی عمان میں جاری ایشین کشتی چیمپئن شپ 2025 میں کل بھارتی پہلوان منیشا بھانوالا نے 2021 کے ایڈیشن کے بعد پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے جبکہ انتم پانگل نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. IPL کرکٹ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے کل رات چنئی کے M.A. چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کو 50 رن سے شکست دے دی. جیت کے لیے 197 رن کا نشانہ حاصل کرتے ہوئے چنئی سپر کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 146 رن بنائے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے مجیب اختر. شکریہ اسلم. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے میانمار اور تھائی لینڈ میں بھیانک زلزلے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے. اخباروں کے مطابق اس تباہ کن زلزلے میں کئی افراد ہلاک، متعدد زخمی اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے دونوں ملکوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. روزنامہ پرتاپ ملاپ نے 3 سے 6 اپریل تک وزیر اعظم نریندر مودی کے تھائی لینڈ اور سری لنکا کے سرکاری دورے کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے. وہ 4 اپریل کو بینکاک میں 6ٹھی BIMSTEC چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راجدھانی میں ماحولیات پر مبنی کانفرنس 2025 کا افتتاح کریں گی جس کا انعقاد نیشنل گرین ٹریبونل کر رہا ہے. اس خبر پر روزنامہ راشٹریہ سہارا اور پرتاپ نے توجہ مرکوز کی ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت بہار کی ہمہ-جہت ترقی کے تئیں پابند ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں ماحولیات سے متعلق قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گی. مہاراشٹر سرکار نے غلط یا گمراہ کن خبروں پر فوری کارروائی کے لیے سبھی محکموں کو رہنما خطوط جاری کیے ہیں. بھارت نے زلزلے سے متعلق میانمار کے لیے 15 ٹن راحت سامان روانہ کیا ہے. اردن میں ایشین کشتی چیمپئن شپ میں منیشا بھانوالا نے بھارت کا پہلا سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. اور IPL کرکٹ میں چنئی کے M.A. چدمبرم اسٹیڈیم میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے چنئی سپر کنگز کو 50 رن سے ہرایا. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.